बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब एहसान तसव्वुफ का पार्ट नंबर 16 सफ़ा नंबर 191 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मकाम वलायत हज़रत अबुल फैज़ कलंदर अली सोहरवर्दी ने कुतुब इरशाद की तालीमात 3 हफ्ते में पूरी करके खिलाफत अता फरमा दी। इसके बाद हज़रत शेख नजमुद्दीन किबरी रहमुल्लाह की रूह पर फतूख ने कलंदर बाबा ओलिया की रूहानी तालीम शुरू की। फिर ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत व निस्बत के साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेशी हुई और इसरार व रमूज़ का इल्म हासिल हुआ। अखलाक। इब्तिदा ही से आपकी तबीयत में सादगी और शख्सियत में वकार था। परेशानी में दिलजोई करना, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ और दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना और दूसरे शख्स की तवक्का से ज़्यादा उसका दुख बांटना आपकी सिफ़त थी। कश्फ़ो करामात। हजूर कलंदर बाबा ओलिया से बहुत सारी करामात सादर हुई हैं जो किताब तज़किरा कलंदर बाबा ओलिया में शाया हुई हैं। तसनीफ़ात। कलंदर बाबा ओलिया ने 3 किताबें तसनीफ़ फरमाई हैं। 1 इल्म इरफान का समंदर। 2 रुबायात कलंदर बाबा ओलिया। 3 लोहो कलम। कश्फ़ो करामात और मावराई अलूम की तौजीहात पर मुस्तनिद किताब तज़किरा ताजुद्दीन बाबा रुबायात में फरमाते हैं, एक लफ्ज़ था, एक लफ्ज़ से अफसाना हुआ, एक शहर था, शहर से वीराना हुआ। गर्दों ने हजारों अक्स डाले हैं अजीम, मैं हाक हुआ, हाक से पैमाना हुआ। आदम का कोई नक्श नहीं है बेकार, इसहाक की तहलीक में जलवे हैं हजार। दस्ता जो है कोज़ा को उठाने के लिए, ये साद सीमी से बनाता है कुम्हार। बागों में जो कमरियां हैं सब मट्टी हैं, पानी में जो मछलियां हैं सब मट्टी हैं। आंखों का फरेब है ये सारी दुनिया, फूलों में जो तितलियां हैं सब मट्टी हैं। आना है तेरा आलमे रूहानी से, हालत तेरी बेहतर नहीं ज़ंदानी से। वाकिफ़ नहीं मैं वहाँ की हालत से अजीम, वाकिफ़ हूँ मैं यहाँ की वीरानी से। हजूर कलंदर बाबा ओलिया रहमुल्लाह अपनी किताब लोहो कलम के पहले सफ़े पर लिखते हैं, मैं ये किताब पैगम्बर इस्लाम सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लिख रहा हूँ। मुझे ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बतरीके वसीला मिला है। किताब के आखिर में तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं समात मैंने दी है, बसारत मैंने दी है। इसका मतलब ये निकला कि इतला मैंने दी है, यानी इतलात का सोर्स अल्लाह ताला है। हम आम हालात में जिस कदर इतलात मसूल करते हैं उनकी निस्बत तमाम दीगी इतलात के मुकाबले में सिफर से मिलती जुलती है। वसूल होने वाली इतलात इतनी महदूद हैं कि इनको नाकाबिले ज़िक्र कहेंगे। अगर हम वसी तर इतलात हासिल करना चाहें तो उसका ज़रिया बजुज़ अलूम रूहानी के कुछ नहीं है, और अलूम रूहानी के लिए हमें कुरान हकीम से रजू करना पड़ेगा। यह कानून बहुत फ़िक्र से जहन नशीन करना चाहिए कि जिस कदर ख्यालात हमारे जहन में दूर करते रहते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा हमारे मामला से गैर मुतल्लिक होते हैं। इनका ताल्लुक़ करीब और दूर की ऐसी महलूक से होता है जो कायनात में कहीं न कहीं मौजूद है। इस महलूक के तसव्वुरात लहरों के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं। कलंदर बाबा ओलिया ने आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत और अर्ज़ व समावात के नक्शे बना कर दिए हैं। कलंदर बाबा ओलिया की सरपरस्ती में रूहानी डाइजेस्ट का पहला शुमारा दिसंबर 1978 को मंजर आम पर आया। रूहानी डाइजेस्ट के बेशतर टाइटल जुज़वी तब्दीली के साथ इन्हीं नक्शों की अक्कासी करते हैं। मर्दमशुमारी के हिसाब से मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। बड़ा अलमिया है कि ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद को नज़रअंदाज किया जाता रहा है।
جبکہ خواتین و حضرات کی علمی استعداد اور صلاحیتوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ سلسلہ عظیمیہ نے رسول اللہ کے مشن کے پھیلانے میں خواتین کی بھرپور شریک ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کی خدمات۔ سلسلہ عظیمیہ کی کاوشوں سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ماورائی علوم اور روحانی طرز فکر عام ہو رہی ہے۔ امام سلسلہ عظیمیہ نے عوام و خواص کو بتایا ہے کہ ہر شخص روحانی علوم کو بآسانی سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو جانے کے بعد خواتین و حضرات کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کی شب و روز جدوجہد سے پاکستان، ہندوستان، برطانیہ، ہالینڈ، فرانس، ڈنمارک، روس، متحدہ عرب امارات میں مراقبہ حال کے نام سے خانقاہی نظام قائم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو روحانی علوم سے آشنا کرنے کے لیے سلسلہ عظیمیہ نے لائبریریوں کا نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ الیکٹرانک ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر علمی، سائنسی، قرآن کریم اور حدیث شریف کے مطابق روحانی علوم کو آڈیو اور ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہے تاکہ سائنسی ترقی کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہوتے رہیں۔ تقریروں اور تحریروں کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ خانوادہ سلسلہ عظیمیہ نے اپنے مرشد کریم قلندر بابا اولیاء کے مشن کو پھیلانے کے لیے عوام و خواص میں اس کی جڑیں مستحکم کرنے کے لیے پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا ہے۔ رسائل و جرائد اور اخبارات میں مسلسل 32 سال سے روحانی علوم کی اشاعت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری سنت میں تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل واقع ہوتا ہے۔ الحاد، بت پرستی، شرک اور زمین پر فساد ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن کریم کی تصدیق کے مطابق رسالت اور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ آپ کی ارشاد کے مطابق دین کی تکمیل ہو چکی ہے، لیکن دین کی تکمیل کے بعد بھی تبلیغ و ارشاد اس لیے ضروری ہے کہ دنیا آباد ہے اور اس آبادی میں روز افز و اضافہ ہو رہا ہے اور یہ دنیا قیامت تک قائم رہے گی۔ نبوت کے فیضان کو جاری رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث علماء باطن اولیاء اللہ نے دینی اور روحانی مشن کو تا قیامت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ نوع انسانی قرآنی احکامات کو سمجھ کر اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر لے گی اور دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ آج کی دنیا سمٹ کر ایک کمرے کے برابر ہو گئی ہے۔ 6 مہینوں کا سفر ایک دن میں اور دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ زمان و مکان کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ سائنسی انکشافات۔ بظاہر سائنس کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک کوئی بات وین نہ بنے اور دلائل کے ساتھ اسے ثابت نہ کیا جائے تو وہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے قطع نظر کہ سائنس کا یہ دعویٰ کتنا غلط اور کتنا صحیح ہے، سلسلہ عظیمیہ نے کوشش کی ہے کہ ذہنی وسعت کے مطابق سائنسی انکشافات کو سامنے رکھ کر خواتین و حضرات کو ایسی تعلیمات دی جائیں جن تعلیمات سے وہ ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ غیب کی دنیا سے نہ صرف آشنا ہو جائے بلکہ غیب کی دنیا اور غیب کی دنیا میں آباد مخلوقات کا مشاہدہ بھی کر لیں۔ دینی جدوجہد۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سلسلہ عظیمیہ نے درس و تدریس کا نظام ترتیب دیا ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 3 سال پر محیط ہے اور دوسرا حصہ بھی 3 سال پر محیط ہے۔ طلبہ اور طالبات یہ 6 سالہ کورس پڑھ کر وہ نالج حاصل کر لیتے ہیں جس نالج کی بنیاد قرآن کریم، احادیث اور غیب ہے۔ چونکہ ایک سازش کے تحت اور فاسد ذہن رکھنے والے لوگوں کے منصوبوں کے مطابق خانقاہی نظام کو متنازع فیلڈ بنا دیا گیا ہے، اس لیے خانقاہی نظام کو سلسلہ عظیمیہ نے
مراقبہ حال کے نام سے متعارف کروایا ہے۔ 2003 تک دنیا میں 80 مراقبہ حال قائم ہوئے ہیں۔ ان مراقبہ حالز میں ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جہاں کی فضا سکون اور اطمینان کی لہروں کے ارتعاش پر قائم ہے۔ ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، مراقبے کیے جاتے ہیں۔ نماز، روزہ اور عبادت و ریاضت میں ذہنی یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کا ایم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنی ذات کا عرفان اور عرفان الہی حاصل کرنا ہے۔ ذکر اذکار۔ تصوف میں تزکیہ نفس ایسا عمل ہے جس پر تصوف کی بنیاد قائم ہے۔ تزکیہ نفس اور قلبی طہارت کے لیے اہل روحانیت نے اسباق مقرر کیے ہیں۔ یہ اسباق قرآنی آیات اور اسماء الہیہ سے مرتب کیے گئے ہیں۔ ان کے ورد سے انسان کے اندر پاکیزگی اور نور کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ کسی آیت یا اسم الہی کے ورد سے روح میں بالیدگی بڑھ جاتی ہے اور سالک کے اندر باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، اسے ایسی بصیرت مل جاتی ہے جس سے وہ حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے۔ اسم اعظم۔ لوح محفوظ کا قانون بتاتا ہے کہ ازل سے ابد تک صرف لفظ کی کار فرمائی ہے اور حال مستقبل کا درمیانی وقفہ لفظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا لفظ ہے۔ آسمانی کتابیں اور آخری کتاب قرآن اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے الفاظ کی تشریحات ہیں۔ لفظ قرآنی آیات کی تمثیلات اور اسماء الہیہ کا مظاہرہ ہے۔ اسم کی مختلف طرزوں سے نئی نئی تحلیقات وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ہی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ لفظ یا اسم کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہر قسم کے اسم کا ایک سردار ہوتا ہے۔ وہی سردار اسم اپنی قسم کے تمام اسما کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سردار اسم بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اور اس ہی سردار اسم کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسما نور اور روشنی ہے۔ ایک طرز کی جتنی روشنیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اسم بھی انہی روشنیوں کا مرکب ہے، اور یہ اسما کائنات میں موجود اشیاء کی تخلیق کے اجزاء ہیں۔ مثلاً نوح انسانی کے اندر کام کرنے والے تقاضوں اور حواس کو جو اسم کنٹرول کرتا ہے، یہی اسم نوح انسانی کے لیے اسم اعظم ہے۔ جنات کی نوع کے لیے الگ اسم اعظم ہے، نباتات کے لیے الگ، جمادات کے لیے الگ اور نوع ملائکہ کے لیے الگ اسم اعظم ہے۔ 11,000 حواس۔ انسان کے اندر تقاضوں اور جذبات کی تکمیل کے لیے جو حواس قائم کرتے ہیں ان کی مجموعی تعداد 11,000 ہے۔ ان 11,000 کیفیات یا تقاضوں کے اوپر ہمیشہ ایک اسم غالب رہتا ہے۔ یہی وہ اسما ہے جن کے علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ اسم ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو کامل طرزوں کے ساتھ اپنے اندر تخلیقی قدرے رکھتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور آیت نمبر 35۔ اور یہی اللہ کا نور لہروں کی شکل میں نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جنات اور فرشتوں کی زندگی اور زندگی کی تمام تحریکات پیدا کرتا ہے۔ پوری کائنات میں قدرت کا یہ فیضان جاری ہے کہ کائنات میں ہر فرد نور کی ان لہروں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ کہکشانی نظاموں اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے۔ پے در پے جو خیالات ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور آبادیوں سے ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ نور کی یہ لہریں ایک لمحے میں روشنی کا روپ دھار لیتی ہیں۔ روشنی کی یہ چھوٹی بڑی لہر اسم تک بے شمار تصویر خانے لے کر آتی ہے۔ ہم انہی تصویر خانوں کا نام وہمہ، خیال، تصور اور تفکر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، لوگوں مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ اپنے ناموں سے کیا ہے اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، پس ان اچھے ناموں سے اسے پکارتے رہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو اور صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہو۔
सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41 ता 42। छुपा हुआ खजाना। अल्लाह ताला का हर इसम एक छुपा हुआ खजाना है। जब लोग अल्लाह ताला का नाम विर्दे ज़ुबा करते हैं तो उनके ऊपर रहमतों और बरकतों की बारिश बरसती है। आम तौर पर अल्लाह के 99 नाम मशहूर हैं। इस बेशबहा खजाने से फ़ायदा उठाने के लिए हर नाम की तासीर और पढ़ने का तरीका अलग अलग है। किसी इसम की बार बार तकरार से दिमाग इस इसम की नूरानियत से मामूर हो जाता है और जैसे जैसे अल्लाह ताला के इसम के अनवार दिमाग में ज़हीरा होते रहते हैं, इसी मुनासबत से बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं और हस्बे दिल हवा नताइज मुरतब होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह असरात मुरतब होते हैं उसी तरह गुनाहों की तारीकी हमारे अंदर रोशनी को धुंधला देती है। कोताहियों और हताओं से आदमी कसावतों और अंधेरों से करीब हो जाता है। जब कोई बंदा जानते बूझते गुनाहों और हताओं की ज़िंदगी को ज़िंदगी का मकसद करार दे देता है तो वो कुरान पाक की इस आयत की तफसीर बन जाता है। मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और आंखों पर पर्दा डाल दिया और इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। सूरह बकरा आयत नंबर 7। अल्लाह ताला का हर इसम अल्लाह ताला की सिफ्त है और अल्लाह ताला की हर सिफ्त कानून कुदरत के तहत फ़ाल और मुतहर्रिक है। हर सिफ्त के अंदर हर सिफ्त अपने अंदर ताकत और ज़िंदगी रखती है। जब हम किसी इसम का विर्द करते हैं तो इस इसम की ताकत और तासीर का ज़ाहिर होना ज़रूरी है। अगर मतलूबा फ़वाइद हासिल ना हो तो हमें अपनी कोताहियों और पुरहता तर्ज़ अमल का जायज़ा लेना चाहिए। नेकी और बुराई दोनों अमाल व अफ़ाल के ताबे हैं। दोनों में इंसानी जहन, इंसानी ज़ुबान और हाथ पैर इस्तेमाल होते हैं। मसलन एक आदमी गाली देता है, ये बुराई है, लेकिन गाली देने में ज़ुबान इस्तेमाल होती है। इस तरह दूसरा आदमी मीठे बोल बोलता है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए जहन इस्तेमाल करता है और अहकामात भी सादर करता है। इस रवैये में भी ज़ुबान का अमल दखल है। अला हाजुल क़ियास सोच, तसव्वुरात, जज्बात और अच्छे बुरे एहसासात का ताल्लुक इंसानी रवैयों पर कायम है। अगर तर्ज फ़िक्र और रवैयों में हलूसो इसार है, अल्लाह की महलूक की भलाई है और ये सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक अहलाक हसना पर अमल है, तो ये सब अमाल अमाल साले हैं। अल्लाह की निशानियों पर गौर करना, अल्लाह की हम्दो सना बयान करना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत का ज़रिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान कल्ब हासिल होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुरान की तालीम को लाज़मी पकड़ो और ज़िक्र इलाही करो। इस अमल से इंसानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा, इस अमल से आसमानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर होगा। तफक्कुर। कुरान हकीम की तिलावत का मफ़हूम ये है कि इरशादात रवानी पर तफक्कुर किया जाए और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक फर्माबरदारी की जाए। कुरान हकीम में जहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र का हुक्म दिया गया है, वहाँ ये भी कहा गया है कि कसरत से ज़िक्र करो। ए अहले ईमान, तुम अल्लाह ताला को कसरत से याद किया करो। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 41। ए अहले ईमान, जब किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करो। सूरह अनफाल आयत नंबर 45। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कोई ऐसी इबादत फ़र्ज नहीं की कि इसमें माजूर आदमी का उज़र कबूल ना फरमाया हो, मगर ज़िक्र इलाही ऐसी इबादत है जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं, कोई अल्लाह के ज़िक्र से माजूर नहीं। अलबत्ता मगलूबुल हाल का मामला अलग है और फरमाया अल्लाह का ज़िक्र करो। खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, रात हो या दिन, ज़िक्र दिल से हो या ज़ुबान से, खुशकी में हो या समुंदर में हो, बंदा खुशहाल हो या गरीबुल हाल हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो,
جس حال میں بھی ہو بندہ کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جس ذکر میں روح اور قلب شامل ہو جائیں اس ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ ذکر اس طرح کیا جائے کہ کسی دوسرے کو اس کا علم نہ ہو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس ذکر خفی کو ملائکہ کاتبین نہیں سن سکتے اسے جلی ذکر پر 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ ذکر خفی سالک کو دکھاوے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ذکر الہی اور ذکر کثیر کے لیے قرآن حکیم میں متعدد آیتیں ہیں۔ کہیں اس میں ذات کے ذکر کی تاکید ہے، کہیں ذکر قلبی کی تلقین کی گئی ہے، اور یاد کرتے رہتے اپنے رب کو صبح و شام گداز دل کے ساتھ اور خفی آوازوں میں اور ذکر سے غافل نہ رہتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جب متقی لوگوں کو شیطان کی طرف سے وسوسہ اور پریشانی آتی ہے اور ان کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے وہ، تو اس وقت وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل پر سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان کا فتنہ ذکر الہی سے دفع ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ ہر دور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر خفی یا جلی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس محفل کو حلقہ ذکر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں انفرادی اور اجتماعی دونوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی اجتماعی ذکر کا حکم دیا ہے۔ ذاکرین اور فرشتے، رسول اللہ نے فرمایا، ملائکہ اہل ذکر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ جہاں کہیں انہیں ذاکرین کی کوئی جماعت مل جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں۔ چنانچہ ملائکہ ذاکرین کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی تو اہل ذکر میں نہیں ہے، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں ایسے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جس کو تم دنیا اور آخرت کی بھلائی سمیٹ لو؟ سنو، مجالس ذکر کو لازم پکڑو۔ مجالس ذکر کی تلاش اور ان میں فرشتوں کا شامل ہونا عملی خیر کی بشارت ہے۔ ذکر کی مجالس اللہ کی خوشنودی، دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے رحمت کا نزول اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ نماز میں ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رابطہ قائم ہو جائے کہ بندہ اللہ کو دیکھ لے، یا اسے توحید و ایمان کا یہ کمال حاصل ہو جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس طرح باپ دادا کو یاد کرتے ہو کہ محبت بھی ہوتی ہے اور ہمت بھی، اسی طرح اللہ کو یاد کرو، بلکہ اپنے باپ دادا کو یاد کرنے سے بھی زیادہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں خشیت اور عاجزی کے ساتھ ساتھ آواز سے، اور ہر صبح و شام، اور تمہارا شمار غافلوں میں نہ ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے، تاریک بد نصیبوں کے برابر کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے پروردگار کی طرف سے نور ہی نور ہے۔ خرابی ہے ان سنگ دل لوگوں کو جن کے قلوب سخت اور زنگ آلود ہیں اللہ کے ذکر کی طرف سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ ضعف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن کسی آدمی سے کلام نہ کرو گے مگر اشارہ کے ساتھ، اور خدا تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرتے رہنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41۔ غازی اور مجاہدین کو بھی ذکر کی تاکید کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے ساتھ جنگ کیا کرو تو پیر جمائے رکھو
اور اللہ کا ذکر بہت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ انفال آیت نمبر 45۔ صوفیہ اکرام کی خانقاہوں میں ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں وہاں رہنے والے طلباء و طالبات نور نبوت اور نور الہی سے سیراب ہوتے ہیں۔ صوفیہ اکرام تھیوری کے طور پر جو اسباق یعنی درود و وظائف شاگردوں کو پڑھواتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ چیز مجھے دنیا اور مافیہ سے زیادہ محبوب ہے کہ ذاکرین کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک ذکر الہی کروں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجالس ذکر پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر نزول سکینہ ہوتا ہے اور ان پر اللہ کی رحمت سایہ کر لیتی ہے اور اللہ انہیں یاد کرتا ہے۔ روحانی اسکول اور کالجوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ سالکین کے لطائف رنگین ہوں اور ان کے اوپر اللہ کا رنگ غالب آ جائے۔ طلباء اور طالبات کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ ہر سلسلے میں کسی نہ کسی اسم کا ورد کرایا جاتا ہے، مثلا سلسلہ عظیمیہ کا ورد یا حیو یا قیوم ہے۔ چلتے پھرتے، وضو بغیر وضو، اٹھتے بیٹھتے، پاکی ناپاکی کی ہر حالت میں سالکین کو یا حیو یا قیوم پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ جلی یا خفی ذکر کرتا ہے اس کے اندر وائبریشن کا عمل جاری ہو جاتا ہے، اس کے حواس ہمہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ ہر بندے کے اندر دو طرح کے حواس کام کرتے ہیں۔ ایک طرح کے حواس اسے ظاہری دنیا سے نہ صرف قریب کرتے ہیں بلکہ ظاہری دنیا میں قید کر دیتے ہیں۔ دوسری طرح کے حواس بندے کے اندر غیب بین اور اللہ سے قربت کے حواس ہیں۔ جب بندہ اپنے باطنی حواس میں ہوتا ہے تو اس پر اوپر اللہ کی صفات محیط ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو آسان الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب آدمی کا انہماک دنیا میں ہوتا ہے تو مادی عناصر میں سرانڈ اور تعفن میں انہماک ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس سرانڈ اور تعفن کو محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر وہ عناصر کا تجزیہ کرے اور عناصر کی کنہا کو تلاش کرے تو اس کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دنیا کی ہر شے اور تعفن سے بنی ہوئی ہے۔ انسان جو غذا بھی کھاتا ہے وہ بھی سرانڈ ہے، اور انسان جس قطرے سے بن کر عالم وجود میں آیا ہے وہ بھی سرانڈ ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے اس کا سارا جسم تعفن اور سرانڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا جسم جو روشنی اور نور سے بنا ہے اتنا لطیف ہے کہ عالم بالا کی سیر کرتا ہے اور خود کو فرشتوں کی مجالس میں دیکھتا ہے۔ صوفی جب ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو روشنی اور نور سے بنے ہوئے جسم میں نورانی کرنٹ دوڑ جاتا ہے۔ خوشی کی لہریں اس کے اوپر سے خوف اور غم کو دور کر دیتی ہیں۔ مراقبہ، ذہنی مرکزیت، تمام طرف سے ذہن ہٹا کر کسی ایک نقطے پر توجہ مرکوز کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ جب تک توجہ مرکوز نہ ہو ہم کوئی کام احسن طریقے پر نہیں کر سکتے۔ بچے اس لیے الف بے جیم سیکھ لیتے ہیں کہ ان کی توجہ استاد کے بولے ہوئے الفاظ پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس طرح ایک منشی صاحب اس وقت صحیح کرتا ہے جب اس کی توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، بصورت دیگر وہ کبھی حساب صحیح نہیں کرتا۔ کسی بھی شعبے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی توجہ اس کام کی طرف قائم رہے۔ جس طرح دنیا کے تمام امور کے لیے ذہنی مرکزیت ضروری ہے، اسی طرح دینی امور میں ذہنی مرکزیت نہ ہو تو خیالات کی یلغار رہتی ہے۔ خیالات کی یلغار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نماز میں بھی یہ یاد نہیں رہتا کہ نمازی نے کون سی سورت کس کس رکعت میں تلاوت کی ہے۔ عرفان، مشائخ اور صوفیہ مراقبے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو مراقبے کی تلقین کرتے ہیں۔ تصوف کی تعریف یہ ہے
کہ شریعت اور طریقت پر دل جمی، یقین اور مداومت سے عمل کیا جائے۔ عرفان ذات کے لیے شریعت تھیوری اور تصوف پریکٹیکل ہے۔ بندہ جب اسلام کے ارکان پورے کرتا ہے تو یہ عمل دین کی تھیوری ہے، اور جب مسلمان ارکان کی حکمت پر غور کر کے حقیقت تلاش کر لیتا ہے تو یہ عمل پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل میں سالک رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ کا فضل اس کے اوپر محیط ہو جاتا ہے۔ یہی الصلوات المومنین کا مفہوم ہے۔ نمازی دیکھتا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔